मिडल ईस्ट, बल्कि सिर्फ मिडल ईस्ट नहीं, पूरा शिमाली अफ्रीका सल्तनत उस्मानिया का हिस्सा था, खिलाफत उस्मानिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले दुरूद पाक दो जन्नत के सरदार जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, ख़ातिम नबीयीन, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबीयिना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हुदैबिया इस्लामिक टीवी में। और जिन मेरे बहन भाइयों ने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, प्लीज़ जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल नोटिफिकेशन के बटन को लाजमी दबाएँ ताकि तमाम लेटेस्ट वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। तो जी, आज एक बहुत ही दुख बड़ी वीडियो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। दुख बड़ी वीडियो इसलिए क्योंकि ये जो वीडियो है जिस हिस्ट्री के मुतल्लक है वो भी एक दुख बड़ी दास्तान है, और जिस बंदे ने ये वीडियो रिकॉर्ड कराई है वो भी अब इस दुनिया में नहीं रहे। वो हमारे डॉक्टर सरार रहमतुल्लाह साहब है। अल्लाह उनकी कब्र में हज़ारों नेमतें फरमाए, उनको जन्नतुल फरदौस में अल्लाह सुब्हानहू तआला जगह दे। ये इस्लाम के बहुत ही बड़े स्कॉलर थे। तो जी, इन्होंने ये वीडियो रिकॉर्ड कराई है कि खिलाफत उस्मानिया को किस तरीके से ख़त्म किया गया और खिलाफत उस्मानिया में कौन सा शख्स गर्दार निकला जिसके वजह से ये 600-650 साल इस्लाम की अजीमुल शान खिलाफत जो है वो ख़त्म हो गई। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा के बाद ये सबसे बड़ी खिलाफत मानी जाती थी। ये उस्मानी खिलाफत थी जो अभी ड्रामा लगता है जी, ये तुर्की उर्तुगुल गाजी, इसके बेटे उस्मान गाजी इसके जो है ना वो बानी बने और इन्होंने इस खिलाफत का जो है ना वो संगे बुनियाद रखा। तो इसको किस तरीके से ख़त्म किया गया और अपनों ने गरदारी करके इसको किस तरीके से ख़त्म किया और क्यों ख़त्म किया गया, इसके पीछे कौन से गैर मुसलमानों की साजिश थी, आज इस वीडियो में जानते हैं। और बगैर कोई वक्त ज़ाया किए अपनी वीडियो करते हैं जी शुरू। चलता हूँ जी मैं अपने सेटअप की तरफ। वीडियो करते हैं जी शुरू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 20वीं सदी के आगाज के वक्त, जिसे हम पूरा कहते हैं मिडल ईस्ट, बल्कि सिर्फ मिडल ईस्ट नहीं, पूरा शिमाली अफ्रीका सल्तनत उस्मानिया का हिस्सा था, खिलाफत उस्मानिया। लीबिया, अलजायर, मिस्र, पूरा हिजाज, यमन, पूरा इराक, शाम, और ये शाम ही के हिस्से हैं दर हकीकत उर्दुन और लबनान, ये सब, ये शाम अरब, इराक अरब, ये पूरा इलाका खिलाफत उस्मानिया ये उसका हिस्सा था। पहली जंग अजीम में अंग्रेजों ने अरबों को बगावत पर आमादा किया, गद्दारी पर आमादा किया। उन्होंने खिलाफत उस्मानिया के खिलाफ बगावत की, बीज बोए उनके दिलों के अंदर नफरत के, उभारा उन्हें, तुम तुर्कों के गुलाम क्यों हो, तुम्हें खुद हाकिम होना चाहिए, तुम खड़े हो जाओ, हम मदद करेंगे, तुम बगावत करो, तुम इन तुर्कों के खिलाफ हमारी मदद करो, हम तुम्हें आजाद कर देंगे, तुम अपने पांव पर खुद खड़े हो जाना। ये बहुत ही हमारे लिए दर्दनाक अलमिया है इस पहली जंग अजीम का। कर्नल लॉरेंस जैसा शख्स, बरतानवी इस्तेमार, और उसके नतीजे में अरबों ने बगावत की। और इस कदर दर्दनाक बात आपको बता रहा हूं, मैं पहली मर्तबा जब सन 62 में हज के लिए गया मदीना मुनव्वरा में, अभी वो रेल के इंजन खड़े हुए थे। ये तुर्की के जमाने में, सल्तनत उस्मानिया के जमाने में बगदाद से मदीने तक रेलवे लाइन थी। ये पूरा एक आलम सल्तनत उस्मानिया, सिर्फ सल्तनत नहीं, खिलाफत उस्मानिया, पूरी ट्रेनें जो है तुर्कों की उड़ाई गई, हजारों तुर्कों को शहीद किया गया, यहां तक कि सहने हरम में शहीद किए गए सैकड़ों तुर्क। ये जुर्म थोड़े नहीं है, मामूली नहीं है। आज जिसकी सजा मिल रही है, मालूम होना चाहिए कि वो जराइम कौन कौन से थे। अब भी जो लोग गए हैं उन्होंने देखा होगा, तुर्की का किला मौजूद है ऊपर पहाड़ी के ऊपर। हरम का जो सबसे बड़ा दरवाजा है बाबे मलिक अब्दुल अजीज, उसके सामने एक लाइब्रेरी होती थी, अब तो गालिबन वो भी गिरा दी गई है। उसके पीछे पहाड़ी पर तुर्कों का किला है पुराना, उस पर तोपें मौजूद थी। जब बगावत हुई है, जो हरम में आए हुए थे तुर्क फौजी, जाहिर बात है निहत्ते, वो तो नमाज पढ़ने आए हुए थे, उनको वहां ज़िबा किया गया है। और तुर्कों ने अपनी तोपें इस्तेमाल नहीं की कि कहीं बैतुल्लाह को कोई गदन ना पहुंच जाए। बहरहाल ये गद्दारी हुई है पहली जंग अजीम के दौरान, और न सिर्फ तुर्कों के, अरबों ने की है। जैसा कि मैंने कहा था, दो हैं सबसे बड़े मुजरिम रूए अर्जी के ऊपर उम्मत मुस्लिमा के तबकात,
ہمارا پنجابی سپاہی بھی جا کر انگریزوں کی مدد کر کے ایلن بی کو قبضہ جو لے کر دیا بغداد کا، اس میں ہمارے مسلمان پنجابی سپاہی بھی شامل تھے۔ یہ خون چکاں باب ہے ہماری تاریخ کا اس صدی کا۔ لیکن اس کے بعد سلطنت عثمانیہ کے ٹکڑے ہو گئے، چیتھڑے ہو گئے۔ ایک انگریز نے لکھا ہے یہ جملہ، ذہن میں بجھا ہوا جملہ، کہ تاریخ میں یہ بات ثبت ہو جائے گی کہ ایک انگریز نے اس سلطنت کے ٹکڑے کر دیے کہ جو عمر فاروق نے قائم کی تھی رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ پورا عالم، یہ تمام علاقہ کس نے فتح کیا تھا؟ یہ بات ہاتھ بدل گئے تھے، پھر ترک آ گئے، خلافت عثمانیوں کے پاس چلی گئی، لیکن یہ سلطنت تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے چلی آ رہی تھی۔ اس کو ایک انگریز کرنل نے، اور اس نے بغاوت پہ آمادہ کر کے عربوں کو اور ترکوں کے پیٹھ میں چھرا گھپوا کر ان کے ذریعے سے اور ٹکڑے کر دیے۔ لیکن جب جنگ ختم ہوئی، اب انہوں نے کہا کہ اب ہمیں آزادی دیجیے، تو اب انہیں معلوم ہوا کہ غداروں کو دنیا میں کیا ملتا ہے۔ ٹکڑے کر دیے گئے۔ یہ حصہ عراق یہ انگریز کے پاس رہے گا، شام کا یہ علاقہ یہ فرانسیسیوں کے پاس رہے گا، مصر پر انگریزوں کا تسلط رہے گا، لیبیا اطالویوں کے پاس رہے گا۔ لے دے کر یہ جو علاقہ تھا حجاز، کیونکہ وہاں کچھ تھا ہی نہیں، بوادن غیر ذی زرع، یہ عربوں کے پاس چھوڑ دیا گیا۔ اس وقت جو بادشاہ ہیں شاہ حسین اردن کے، ان کے دادا سب سے بڑے غدار وہی تھے، لہذا ان کو اس علاقے کی بادشاہت دے دی گئی۔ اس کے بعد نجد سے ایک تحریک اٹھی ہے، وہ سعودی جو خاندان ہے وہ نجد سے اٹھا ہے۔ نجد میں اس وقت کچھ بھی نہیں تھا، وہ تو صرف ریت کے تودے تھے اور کچھ بھی نہیں، لہذا ادھر کسی استعماری قوت کو دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ وہ تو بعد میں تیل برآمد ہوا، اس کی حیثیت ہو گئی، اور یہ امارات کا علاقہ جو ہے اس کی دنیا میں اب گویا کہ یوں سمجھیے کہ جو سب سے زیادہ اہم علاقے ہو سکتے ہیں روئے ارضی کے نقشے پر، ان میں سے ایک وہ ہو گیا۔ لیکن یہ اس وقت کی بات میں کر رہا ہوں، کوئی حیثیت نہیں تھی، لہذا اس کو چھوڑ دیا گیا۔ یہ ہے تاریخی پس منظر، یہ لکیریں جو کھینچی گئی ہیں، یہ ایک ملت اسلامیہ کو جو قومیتوں میں تقسیم کیا گیا، پھر نعرے لگوائے گئے المصر للمصریین الشام للشامیین۔ اب شامی ایک علیحدہ قوم ہو چکے ہیں، مصری ایک علیحدہ قوم ہو چکے ہیں، عراقی ایک علیحدہ قوم ہو چکے ہیں۔ یہ ساری تقسیمیں استعمار کی پیدا کرنا ہے، اس کا کوئی تعلق اسلام کے ساتھ نہیں۔ اب ضرورت تو اس بات کی تھی کہ استعمار کے پنجے جب یہاں سے کچھ ہٹے، دوسری جنگ عظیم کے بعد ایک دور آیا، امریکہ ابھرا ہے دنیا کی عالمی سطح پر سیاست میں، اس کے ہاں کچھ آزادی کے تصورات تھے، اس نے بھی سپورٹ کیا۔ برطانیہ کمزور ہو چکا تھا، وہ اتنے بڑے علاقے کو اب ہولڈ نہیں کر سکتا تھا۔ ہندوستان بھی آزاد ہوا، پھر یہ کہ اور دوسرے علاقوں سے بھی اس کو پسپائی اختیار کرنی پڑی۔ استعمار کے پنجے جس طرح بھی ہوئے، ان کے سینوں سے، عربوں کے سینوں سے جو ہے گویا کہ وہ ہٹے، لیکن امریکہ نے ایک اپنی بہت بڑی حکمت عملی جو اختیار کی، عالم عرب کے سینے میں اسرائیل کا خنجر پیوست کر دیا، تاکہ یہ کبھی آزاد نہ ہو جائیں، ہمارے انگوٹھے تلے رہے، ہماری پالیسی گورن کرے۔ یہ استعمار کا دوسری جنگ عظیم کے بعد جہاں برطانوی استعمار، فرانسیسی استعمار رفتہ رفتہ یہ ہٹنے شروع ہوئے، صدر ناصر نے انگریزوں کو اٹھا کر پھینکا میڈیٹرینین میں اور دوسرے جگہوں سے، الجزائر نے آزادی حاصل کی فرانس سے، اطالویوں سے جو ہے لیبیا والوں نے آزادی حاصل کی، یہ ہو گیا، لیکن ایک خنجر پیوست کر دیا گیا اسرائیل کا سینہ عرب میں۔ اس صورتحال میں ظاہر بات ہے کہ ایک تو بڑی آئیڈیل پوزیشن تھی کہ پورا عالم اسلام متحد ہو، لیکن وہ تو بہت دور کا خواب معلوم ہوتا ہے۔ علامہ اقبال سے بڑا کوئی نقیب نہیں ہے ملت اسلامی کی وحدت کا، ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تا خاک کاشغر، لیکن انہیں بھی اپنے لیکچرز میں کہنا پڑا کہ اس وقت جو صورتحال ہے پورے عالم اسلام کی ایک وحدت بن جانا تو تقریباً ناممکن نظر آ رہا ہے۔ اگر کسی طرح ایک کامن ویلتھ آف مسلم نیشنز وجود میں آ جائے تو بھی بڑی کامیابی ہوگی، لیکن اس سے بھی پہلے یہ تو زیادہ آسان تھا کہ عالم عرب ایک وحدت کی شکل اختیار کر لے۔ یہ تو ایک قوم ہے، اکثر و بیشتر ایک نسل یا زیادہ دو نسلیں کہتی تھیں،
شمالی افریقہ میں بربر نسل بھی ہے، باقی تو سب عرب ہے. یہ پورا عالم ایک نسل، ایک زبان، پورے اتنے رقبے کے اوپر بولے جانے والی ایک زبان، یہ تو ایک ہو جائے. افسوس یہ ہے کہ اس کا ایک ہو جانا، ایک شخصیت ابھری تھی جو مذہبی مزاج کی شخصیت تھی، جو دینی مزاج کی حامل شخصیت تھی. اگر اس کی قیادت میں عالم عرب متحد ہو جاتا تو واقعتاً ایک بہت بڑا جو ہے مرحلہ وہ طے ہو جاتا پوری عالمی ملت اسلامیہ کی ایک وحدت اختیار کرنے کا. وہ شخصیت تھی شاہ فیصل شہید کی. اور اس لفظ کے ساتھ ہی آپ کے ذہن میں آ گیا ہوگا کیوں انہیں شہید کر دیا گیا، کس نے کیا کرایا، کہاں سے تعلیم حاصل کر کے آیا تھا وہ جس نے شہید کیا شاہ فیصل شہید کو. اس کی گردن پر کون سوار تھی، وہ یہودی لڑکی کے جس کے فوٹو بھی شائع ہوئے، ایک گردن پر اٹھائے کھڑا ہوا شہزادہ اپنی ایک یہودی دوست کو، لڑکی کو. اور وہی ہے کہ جس نے جا کر پستول سے شہید کیا ہے. جان میں اچھی طرح جان لیجئے، جیسے بارہا میں نے عرض کیا ہے کہ حضرت عمر کو شہید کرنے والا کہنے کو ابو لولو فیروز تھا، لیکن اس کے پیچھے پورا ایرانی نسل پرستی کا جو پورا پس منظر ہے، اسے تو ہر شخص جس کی ذرا بھی نگاہ جو ہے جو صرف منظر کو نہ دیکھ رہی ہو، پس منظر کو بھی دیکھنے والی ہو، وہ تو جان لے گی کہ ابو لولو فیروز ایک فرد کا نام نہیں تھا، وہ ایران کا انتقام تھا عالم عرب سے. بالکل اسی طریقے سے یہ امریکی استعمار کا ہتھ کنڈا تھا، اسے محسوس ہوا. شاہ فیصل مذہبی مزاج کا شخص یہ ابھر رہا ہے، اور یہ شاہ فیصل کی حکمت عملی کا ذرا آپ اندازہ کیجئے. لاہور میں سمٹ کانفرنس ہوئی، اس میں وہ آئے، سب سے ٹاورنگ پرسنالٹی پورے اس وقت عالم اسلام کے اندر شاہ فیصل کی تھی. اور وہ گویا کہ ایک بہت ہی جس کو کہا جائے کہ ایک بہت ایلڈرلی، ایک بزرگانہ ایک شخصیت جو ہے، اور انہوں نے اپنے دولت کے دروازے، عرب میں وہ مشہور تھے کہ نہایت خسیس اور بخیل انسان ہے، اس لیے کہ وہاں وہ خرچ کرتے تھے حساب کتاب کے ساتھ، لیکن ان کے خزانے کھلے ہوئے تھے عالم اسلام کے لیے. ادھر بھی مدد ہے، ادھر بھی مدد ہے، ادھر بھی کام ہو رہا ہے، ادھر بھی کام ہو رہا ہے. پھر انہوں نے تیل کا ہتھیار استعمال کر کے ایک دفعہ امریکہ کو دن میں تارے دکھا دیے تھے. لہذا ان کا ہٹایا جانا سین سے یہ امریکی استعمار کے لیے لازم تھا. جی ویڈیو دیکھی، بڑی دکھ بڑی ویڈیو تھی، لیکن انفارمیشن جو اس ویڈیو سے ہمیں ملی ہے، شرمندگی ہوتی ہے جی آج ہمیں خود کو مسلمان کہتے ہوئے کہ ہم نے اپنے لیڈرز کو کس طریقے سے گوایا. ابو لولو فیروز یہ کون تھے؟ ڈاکٹر سرار صاحب اس کا ذکر کر رہے تھے. آج ہم انگوٹھی تو ڈال لیتے ہیں فیروزہ، لیکن یہ ابو لولو فیروز کون تھے؟ یہ اسی کی یاد میں ایرانیوں نے یہ انگوٹھی یاد کی ہوئی ہے جی فیروزہ. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بشارت دی تھی کہ مسلمان فارس کو فتح کر لیں گے، یہ ایران کا پرانا نام ہے فارس، تو فارس کے کنگن بھی پہنیں گے، اور فارس کا یہ تخت گیا، یہ دیوار گری، اس طریقے سے اللہ کے نبی کی حدیث ہے. یہ فارس فتح کب ہوا؟ ایران فتح کب ہوا؟ یہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں فتح ہوا. سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اس کے کمانڈر تھے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اس وقت کے خلیفہ اسلام تھے. جب یہ فارس فتح ہوا نا، تو پھر وہ اندر والے جو ہیں نا، وہ کفری جراثیم وہ تو باقی رہتے ہیں نا. تو پھر ایک شخص کو تیار کیا گیا جس کا نام ابو لولو فیروز تھا. اس کو مدینے بھیجا گیا. وہ پھر بڑی چوڑی لمبی ڈیٹیل ہے، وہ چکی والا واقعہ آتا ہے، وہ سارا سسٹم. اور پھر اسی کے بدلے فارس لینے کے بدلے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا. اسی طریقے کے ساتھ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو خیبر لینے کے نتیجے میں شہید کر دیا گیا. اب جیسے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ سلطنت عثمانیہ کو کیوں ختم کیا گیا، آپ کو پتہ ہے ایک بات؟ عبد الحمید جو سلطنت عثمانیہ کے آخری بادشاہ گزرے ہیں، انہوں نے جو ہے فلسطین بیت المقدس اس کو یہودیوں کے حوالے نہیں کیا. اس وجہ سے سلطنت عثمانیہ کو برطانیہ نے ختم کر دیا. لیکن کیا کیوں؟ اپنوں کی غداری کی وجہ سے. یہ جو نام کے مسلمان آ جاتے ہیں بس ان کی وجہ سے.
شاہ فیصل نے دن میں تارے کیسے دکھائے امریکہ کو، ایک دفعہ پٹرول کو بند کر دیا اور کہا، تاریخی لفاظ ہیں، اے امریکہ اگر تو ہماری بات نہیں مانتا ہم تو وہی پرانے عرب ہیں، ڈاچیوں کا دودھ پئیں گے، بکریوں کا دودھ پئیں گے، کھجوروں کے ساتھ ہم خبز کھائیں گے اور زندہ رہ لیں گے اللہ کے فضل کے ساتھ۔ اور سخی انسان تھے۔ آج پاکستان میں بھی ان کے نام سے ایک مسجد بنی ہوئی ہے، اسلام آباد جو پاکستان کا کیپٹل ہے، اس میں مسجد شاہ فیصل، بہت ہی نفیس انسان تھے۔ آپ دیکھیں تاریخ میں قذافی کو کس طریقے کے ساتھ مروا دیا گیا، صدام حسین کو کس طریقے کے ساتھ پھانسی دے دی گئی، بھٹو کو کس طریقے کے ساتھ پھانسی دے دی گئی۔ یہ ایک اسلامی بینچ بننے والا تھا۔ اسلام جب بھی ابھرتا ہے اس وقت اسلام کو دبوچ دیا جاتا ہے۔ اس ویڈیو کا متعلق یہ نہیں ہے کہ میں اپنی بات کو دوسری سائڈ پہ لے کے جاؤں۔ اب اس وقت عمران خان صاحب پاکستان کے جو سابقہ وزیر اعظم تھے، یہ اپنی باتوں میں ایاک نعبد و ایاک نستعین بات کرتے تھے، خاتم نبیین کے اوپر بات کرتے تھے۔ ہمارے جو سکول میں نظام ہے اس میں دینی کتابوں کو شائع کروایا انہوں نے، خاتم نبیین کا قانون انہوں نے پاس کروایا۔ ہمارے علماء کرام کی بھی اس میں بہت بڑی قربانی ہے، ہمارے دینی بھائیوں کی بہت بڑی قربانی ہے۔ لیکن یہ ایک جمہوریت میں ایک انسان نکلا جس نے دنیا کو بتایا کہ ہم امریکہ کی غلامی نہیں جھیل سکتے، ہم امریکہ سے نہیں ڈر سکتے۔ یہ میری ویڈیو ہے، مجھے نہیں پتا کہ اس ویڈیو کے بارے میں کیا بنے گا، یہ رہے گی، ڈیلیٹ ہوگی، کیا ہوگی، لیکن میری بات ہے وہ میں مکمل آج کروں گا۔ اس نے کہا کہ ہم امریکہ کی غلامی کو برداشت نہیں کریں گے۔ روس کے ساتھ اپنے ملک کے فائدے کے لیے جو کانٹریکٹ کیے وہ بھی اس موجودہ جو حکومت ہے اس نے ختم کروا دیے۔ عمران خان صاحب کو اقتدار سے ہٹا دیا گیا۔ یہ ہمارے جی اسلام کا جو ہے نا وہ کمزور ترین نظام۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ جلد سے جلد اسلام کو، اسلامی ملکوں کو ایسے حکمران عطا کر جو تیرے جھنڈے کو لے کے، جو اسلام کے جھنڈے کو لے کے، ایک نظریے توحید کو لے کے، شرک سے پاک ہو کے اسلام کا جو پوری دنیا میں ایک میسج ہے وہ پہنچائیں، پوری دنیا میں اسلام کا جھنڈا لہرائیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ فلسطین کو، کشمیر کو، یمن کو، شام کو، برما کو اللہ فتح کرے۔ اور انشاءاللہ میرے نبی کی دعا ہے کہ غزوہ ہند تو فتح کے ساتھ ہمیں نصیب ہوگی، ہند تو ہمیں انشاءاللہ فتح کے ساتھ نصیب ہوگا، فلسطین انشاءاللہ آزاد ہو کے رہے گا، بیت المقدس فتح ہو کے رہے گا، اور یہودی جو ہیں وہ ایک ایک کر کے مار دیے جائیں گے، کیونکہ یہی تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی ہے۔ اب مسلمانوں کو وہ کیا چاہتے ہیں؟ قرآن مجید میں آیت ہے جس کا ترجمہ ہے کہ وہ لوگ اتنی دیر تک خوش نہیں ہوں گے جب تک آپ ان کے دین میں داخل ہو کے ان جیسے اعمال نہ کرو، یعنی برائی نہ کرو۔ ہم مسلمان کیوں کمزور ہوئے؟ اللہ سے ہمارا رشتہ کمزور ہو گیا۔ وہ 313 تھے، دوسری سائڈ پہ 1000 کا لشکر تھا۔ اللہ نے غزوہ بدر میں ہمیں فتح دی۔ یہ ہمارے اسلاف کی پہچان تھی کہ جب انہوں نے اللہ پہ توکل کیا تو اللہ نے پورے عالم کے اوپر 64 لاکھ مربع کلومیٹر کے اوپر سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے حکومت کی۔ کتنی بڑی سلطنتیں اللہ نے دی ہمیں، لیکن سلطنت عثمانیہ کتنی بڑی سلطنت تھی، لیکن ان لوگوں نے ان چیزوں کو محفوظ رکھا، جھکے نہیں، اس لیے آہستہ آہستہ غداریاں کر کے ان کو ختم کر دیا گیا۔ اور کیا کن کے ساتھ؟ ہم جیسے کمزور مسلمانوں کو ملا کے ہمارے اسلاف کی ہی جڑیں کاٹ دی گئی۔ آج ہم دنیا میں ایک ذلت کی طرح بنے ہوئے، دہشت گرد ہمیں کہا جاتا ہے اور ظلم بھی ہم پہ کیا جاتا ہے، اور پھر بھی ہم ہی دہشت گرد ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ اپنے مومن بندوں کی رہنمائی کرے اور اسلام کو تا قیامت آباد رکھے، اور اللہ جتنی بھی تیرے نبی کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں اور قرآن مجید کے خلاف اللہ کی توحید کے ساتھ سازشیں ہو رہی ہیں، اللہ نے تو فرمایا کہ میرے نبی تیرا ذکر ہمیشہ بلند رہے گا، جو مرضی یہ لوگ کرتے رہے ان کی وجہ سے تیرے ذکر کو کچھ نہیں ہونے والا۔ یہ ہمارے اللہ نے ہمارے نبی کو آزاد بخشا ہے، لیکن ہمیں درد تو ہوتا ہے کہ 64 اسلامی ملک ہیں یا 65 اسلامی ملک ہیں، پھر بھی ہماری رسوائی ایسی ہے کہ ہم کسی ایک شخص کو اللہ کے نبی کی گستاخی کرنے کے اوپر سزا نہیں دے سکتے۔
اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مومن بندوں کی مغفرت فرمائے اور ہمارے گناہ معاف فرمائے اور ہمیں وہی طاقت دوبارہ دے۔ ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو گیا ہے، اسی کے ساتھ اگر آپ کو میری باتیں اچھی لگی ہیں، ویڈیو اچھی لگی، اپنے فیملی فرینڈز اور اپنے دوستوں کے ساتھ ویڈیو کو شیئر کریں انشاءاللہ، اور بھی انشاءاللہ اچھے اچھے ٹاپکس کے اوپر بات کی جائے گی۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان بھائی ولید بٹی کو اجازت دیں۔ اللہ کی رحمتیں، برکتیں، نعمتیں آپ پہ یوں ہی بنی رہیں۔ میرے لیے بھی یہ دعا کیا کریں۔ اللہ حافظ۔